नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनील रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर बेपाया करम है कि एक मरतबा हम फिर तर्जुमतुल कुरान क्लास में हाजिर हैं और हमारी इस क्लास का मकसद जो है वो यही है कि हम कुरान पाक का तर्जुमा और उसकी मुख्तसर तफसीर जो है वो समझ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने सूरह अल-बक़रा मुकम्मल की अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और फज़ल करम से, और आज से हम इंशाअल्लाह सूरह आल इमरान का बयान जो है वो शुरू करेंगे। ये सूरह आल इमरान जो है ये मदनी सूरत है और इसके 20 रुकू हैं और 200 आयात हैं। और ये आल इमरान यानी आल मीन्स फैमिली, ओके, फैमिली ऑफ इमरान। तो 2 इमरान हुए तारीख के अंदर, एक जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के वालिद, उनका नाम भी इमरान था, और एक जो है ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी इनके वालिद का नाम इमरान था, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम इमरान था। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी उनका नाम हन्ना था। तो उस निस्बत से चूँकि इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वाक़यात का भी जिक्र है, और ख़ास तौर पर एक वक़्त था पादरियों का, नजरान के पादरी जो है तकरीबन 60 के करीब जो है वो पादरी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए मदीने में, और वहाँ पर आकर जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ सवालात पूछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तौहीद के ऊपर दलाइल दिए और साबित किया कि उनका ये अक़ीदा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत मरियम जो है उनका जो है इब्नियत का यानी बेटा होने का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई खुदा के साथ ताल्लुक़ है, उस यानी कि अक़ीदे का रद्द किया और उनकी तसलीस के अक़ीदे का रद्द किया, और बड़े भरपूर दलाइल के साथ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है कि कायल करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी आपको पता है जब इंसान ज़िद में हो, इनाद में हो, हसद में हो तो वो सुनता नहीं है, बात नहीं मानता। तो फिर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुबाहला की दावत दी। मुबाहला ये है कि यानी कि दोनों फरीक़ें, दोनों पार्टियाँ जो है वो इकट्ठी हो जाएं और फिर जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है लानत करें और अल्लाह की बारगाह में जो है दुआ करें कि जो हम में से हक़ पर हो वो कायम रहे, जो हक़ पर नहीं है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर अल्लाह ताला जो है इब्ताल बातिल और एहयाउल हक़ का जो है मुज़ाहरा फरमाता है, यानी हक़ बाकी बच जाता है और जो बातिल होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुबाहला की उनको दावत दी, और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हसनैन करीमैन हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को जो है बुलाया, तो वो जो एक मंजर था ना, उसको देखकर वो जो नजरान के पादरी थे वो मैदान छोड़कर भाग गए। उन्होंने मुबाहला नहीं किया, और उनका जो सबसे बड़ा पादरी था उसने कहा कि अगर आज जो है तुमने इनके साथ मुबाहला कर लिया तो तुम्हारा बचेगा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस सूरह आल इमरान की जो पहली तकरीबन 83 आयतें, 83 आयत जो है वो उसी पस मंज़र में है, उसी बैकग्राउंड में है, ठीक है। अलिफ लाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। मैंने आपको बताया कि ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं जो क़ता करके पढ़े जाते हैं, अलिफ लाम मीम, तो इसलिए इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। ये आयातें मुतशाबिहात में से हैं, ठीक है ना। अभी हम इंशाअल्लाह इसमें हम पढ़ेंगे कि 2 किस्म की आयात हैं, आयात मुहकमात और आयात मुतशाबिहात। तो ये जो अलिफ लाम मीम है, क्योंकि इनका मतलब और माना जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को मालूम नहीं है। अलिफ लाम मीम, शेखुल इस्लाम ने भी ब्रैकेट में ये लिखा है कि हकीकी माना अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह। अब देखें फिर अल्लाह ताला अपना जो है एक तारुफ, ये तौहीद ज़ात है, अपनी ज़ात का तारुफ जो है अल्लाह ताला पेश फरमा रहा है कि अल्लाह, उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं। क्यों? अब उसकी आगे 2 दलीलें अल्लाह ताला ने, अल हय्य अल क़य्यूम, कि लायक इबादत जो है सिर्फ वही हो सकता है जो अल हय्य हो, जो जिंदा हो,
یعنی نہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کی یہ نہیں کہ کوئی اس کا آغاز ہے اور کوئی اس کی انتہا ہوگی، یا یہ کہ وہ پیدا ہوا اور جو ہے اس کے اوپر نعوذ باللہ کوئی موت ہوگی، نہیں، الحی ہے، وہ زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی ذات جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا وہ لائق عبادت ہے، یا وہ جس کو پیدا کیا گیا جو ہر کام میں یعنی کہ محتاج ہے، ڈیپینڈنٹ ہے؟ دیکھیں نا، انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم بتوں کے سامنے جو ہے سر جھکاتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو، تو یہ تو یعنی کہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دلیل دی تھی، یہ تو بول نہیں سکتے، وہ جو آپ نے سارے بتوں کو توڑا تھا تو آپ نے فرمایا تھا یہ بڑا جو بت ہے اس سے پوچھ لو نا، تو انہوں نے کہا یہ بول نہیں سکتا، انہوں نے کہا ایسا جو بول نہیں سکتا اس کو تم خدا مانتے ہو، جو اپنے ناک کی مکھی نہیں اڑا سکتا، جو اپنی جگہ سے جو ہے موو نہیں کر سکتا، جو بننے میں بھی تمہارا محتاج، یہ تو ایک پتھر تھا، کسی مصور نے اس کو تراشا تو مورتی بنا دیا، تو ایسے کو جو نہ خود ہل سکتا ہے، نہ اپنے ناک کی مکھی اڑا سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے، تم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشا اور یہاں پر جو ہے سجا دیا اور ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ، اس کی سوا کوئی لائق عبادت نہیں، کیوں؟ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری دلیل القیوم، اور وہ سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ یہ جو سارا عالم قائم ہے اور ہر چیز سسٹمیٹیکلی چل رہی ہے، نہ چاند سورج سے ٹکرا رہا ہے، نہ سورج ستاروں سے ٹکرا رہا ہے، نہ کوئی جو پلانٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کولائڈ کر رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، کیوں بھائی؟ اتنا جو ہے خوبصورت اور اتنا ٹائٹلی جو ہے موومنٹ یہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی چیز ابرپٹلی اور ایکسیڈنٹلی جو ہے مارز وجود میں آئے تو اس کے اندر اتنی جو ہے ایکسیلنٹ ٹائمنگ اور ایکسیلنٹ جو ہے آرڈر نہیں ہو سکتا۔ پھر انسان اپنے اوپر دیکھے نا، اللہ نے جو ہے اربوں اس وقت 7 ارب کے قریب جو ہے انسان ہیں، میری آپ سے شکل نہیں مل رہی، آپ کی اس سے نہیں مل رہی، اس کی اس سے نہیں مل رہی، اس کی اس سے نہیں مل رہی، ہر ایک کی شکلیں جو ہے جدا ہیں، ہر ایک کے ہاتھوں کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ جدا ہیں، ہر ایک کے ڈی این اے جو ہیں وہ جدا ہیں۔ تو اتنے جو ہے دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک لوگ آئے ہیں اور یہی معاملہ رہا ہے، سب ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ کوئی تو مصور ہے ایسا جو اس چیز کو جو ہے کہ تکرار نہیں ہو رہی، ریپیٹیشن نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک جو ہے اپنا ایک جدا جو ہے فیچرز لے کر وہ دنیا کے اندر آ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تدبیر کرنے والا ہے، وہ سارے عالم کو جو ہے اپنی تدبیر سے قائم، تدبیر مینس پلاننگ، اپنی پلاننگ کے ساتھ جو ہے پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو کتنا اچھا پلانر ہے، مدبر ہے۔ ہماری پلاننگ تو یہ ہے کہ ہم اپنا گھر صحیح طریقے سے نہیں چلا پاتے، ہے جی، کبھی کوئی چیز جو ہے کم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز کم ہو جاتی ہے۔ ہماری پلاننگ یہ ہے، لوگوں سے ملک نہیں چلتے، ہمارے حکمرانوں سے ملک نہیں چلتے، ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جو ہے اس طریقے سے چلا رہا ہے کہ آپ جو ہے کوئی فنگر آؤٹ نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ چیز ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے تھی، ہے جی؟ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اے حبیب اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن پاک، مصدقا لما بین یدیہ، یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں۔ تو قرآن انڈورس کرتا ہے پچھلی ساری کتابوں کی اصل تعلیمات کو، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کیا ہوا؟ مصدق ہوا، انڈورس کرنے والا ہوا، ان کتابوں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ اس کا وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے جو ہے تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کلام پاک جو قرآن ہے یہ بھی نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس سے پہلے جو تورات اور انجیل نازل ہوئی وہ نازل کرنے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورس جو ہے وہ ایک ہی ہے، سارے نبیوں کا سورس ایک ہے، ساری کتابوں کا سورس ایک ہے، تو پیغام بھی پھر ایک ہی ہوگا نا، میسج بھی ایک ہوگا، میسج میں بھی یونٹی ہوگی۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی امتوں پر یعنی عقائد کے اندر اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، نبی و رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آنا،
आखिरत पर ईमान लेकर आना, जन्नत दोज़ख पर ईमान लेकर आना, क़ज़ा व क़दर के ऊपर ईमान, ये सारी चीज़ें जो है पिछली उम्मतों के अंदर भी थी। हम अगर एक अल्लाह को मानते तो वो कोई दो अल्लाह को नहीं मानते थे। अब बात है, तो ये सारी चीजें, इसी तरह अमल के अंदर उन पर भी नमाज फर्ज थी, उन पर भी रोजे फर्ज थे, उन पर भी हज फर्ज था, उन पर भी ज़कात फर्ज थी। तो अगर वो किताबें जो है हिदायत थी, नूर थी, तो जो किताब उसकी मुसद्दिक है, उनकी तस्दीक कर रही है, तो वो भी तो नूर है ना, वो भी तो हिदायत है, वो भी जिक्र है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम उनको जो है मान रहे हो, और इस किताब को, ये किताब भी तो मैं ही भेजने वाला हूँ, तो उन किताबों को तुमने मान लिया, इस किताब को क्यों नहीं मानते? यानी एक दलील दे रहा है ना अल्लाह ताला कि जब उन किताबों पर तुम ईमान लेकर आ रहे हो कि ये अल्लाह की तरफ से हैं, तो अल्लाह की तरफ से तो ये भी है, तो अल्लाह की तरफ से आई हुई उन किताबों को तुम मान रहे हो, तो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई इस किताब को क्यों नहीं मानते? अपनी जिद की वजह से, अपने हसद की वजह से, अपने इनाद की वजह से कि मोहम्मद जो है तुम्हारे खानदान में से नहीं है, तुम्हारी फैमिली में से नहीं है, बनी इसराइल में से नहीं है, इसलिए है। तो इसके ऊपर अल्लाह ताला जो मिन क़ब्ल हुदन लिन्नास व अंज़ल अल फुरक़ान, जैसे इससे क़ब्ल लोगों की रहनुमाई के लिए जो है किताबें उतारी गई, व अंज़ल अल फुरक़ान, और अभी इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हक और बातिल में इम्तियाज करने वाला ये कुरान पाक जो नाजिल फरमाया है। तो पहली जो किताबें थी वो भी लोगों के लिए, इंसानियत के लिए हिदायत थी, और अल्लाह ने फरमाया ये जो कलाम मैंने नाजिल किया है ये भी हक और बातिल के दरमियान फर्क करता है कि ये हक है, ये बातिल है। तो अल्लाह ने बिल्कुल जो है, अल्लाह ने फरमाया फ़हदैनाहुम नजदैन, हमने दोनों रास्ते, हक वाला रास्ता भी और बातिल वाला रास्ता भी हमने बिल्कुल जो है साफ वाज़ेह करके जो है वो बयान कर दिया। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल जो है भाग गया, और बातिल भागने के लिए होता है, दौड़ने के लिए होता है, उसके पाँव नहीं होते, बातिल के पाँव नहीं होते, वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकता हक के सामने। मा इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम, बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, अभी अल्लाह की आयत है ना, कुरान पाक अल्लाह की आयत हैं, जो लोग इसका इनकार कर, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए संगीन अजाब है, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम, और अल्लाह बड़ा गालिब इंतकाम लेने वाला है। तो ये मत समझना कि अल्लाह ऐसे जो बात कर रहा है, जैसे हम लोग होते हैं ना, कोई धमकी दे देते हैं, तड़ी दे देते हैं, ठीक है ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और करने की हिम्मत ही नहीं होती, ज़बानी जमा खर्च होती है, सिर्फ ज़बानी धमकियाँ और हम बातें कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ करने जोगे होते नहीं हैं। तो अल्लाह का मामला तो ऐसा नहीं है ना। अल्लाह फरमा रहा है, वो जो कह रहा है कि शदीद अजाब होगा, तो अल्लाह अजीज है, यानी कि बड़ा गालिब है, बड़ा कवी है, बड़ा जो है ताकत वाला है, और ज़ुंतिक़ाम, और इंतकाम लेना भी जो है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की जो पकड़ है वो बड़ी गिरफ्त है, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम, और इंतकाम लेने वाला है। तो ये मत समझना कि जो मैं कह रहा हूँ वो कर नहीं सकता है। अल्लाह फरमा रहा है, जो मैं कह रहा हूँ उसको करने की मुझ में ताकत है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। अगर तुम मेरी आयतों का इनकार करोगे तो मेरा अजाब तुम पर शदीद होगा। ये मत समझना मर जाओगे तो मट्टी में मिल जाओगे, बिखर जाओगे, राख बनकर उड़ा दिए जाओगे, तो मुझे तुम्हें दोबारा यानी कि इसी रूप के अंदर खड़ा करने की जो है हिम्मत, ताकत नहीं है। मैं तुम्हारी राख को भी जमा कर सकता हूँ, तुम्हारी हड्डियों को भी जो है जमा कर सकता हूँ। मैं जब कुछ नहीं थे तो मैं इतनी हसीन खूबसूरत जो है शक्ल दे सकता हूँ, जब पहली मर्तबा तुम्हें बना सकता हूँ तो दोबारा बनाना मेरे लिए कौन सा मुश्किल है। मैं तुम्हें फिर खड़ा कर दूंगा और तुम्हें जवाब देना होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, यकीनन अल्लाह पर जमीन और आसमान की कोई भी चीज जो है मख्फी नहीं है। अभी हमारे रब का इंट्रोडक्शन है। रब वो है कि जमीन और आसमान सब कुछ उसके लिए है, और जमीन और आसमान की कोई चीज जो है उस पर मख्फी नहीं है, और जो उसका इनकार करता है अल्लाह ताला उसको सजा देने पर पूरा यानी कादिर है। फिर अल्लाह ने आगे जो है देखें आयत में जो बयान फरमाया अपनी शान खल्लाकियत का, अल्लाह ने उसमें बयान फरमाया कि हुवा लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वही है जो रहमों में यानी माओ के रहमों में तुम्हारी सूरतें बनाता है, जिस तरह चाहता है उसी तरह बनाता है। ये
देखें ना, मुसव्विर कोई भी कितना भी अच्छा मुसव्विर हो, उसकी सारी जो पेंटिंग्स आप अगर इकट्ठी कर लें, सारी जिंदगी की जो उसकी पेंटिंग्स होंगी वो चंद 100 पेंटिंग्स होंगी, और उसके अंदर भी आप देखें तो आपको रिपीटेशन जो है वो नजर आ जाएगी, है या नहीं? एक वक्त में जाकर बंदा यकसानियत का जो है वो शिकार हो जाता है, कि वो आकर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना कि अब क्या तख्लीक करूं। रब क्या ये नहीं है, वो तख्लीक किया, तख्लीक करता चला जा रहा है, तख्लीक करता चला जा रहा है, नई से नई सूरतें जो भेजता चला जा रहा है, कोई सूरत किसी से नहीं मिलती, समझे ना? और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। वो नहीं बैठकर सोच रहा कि अब मैं कौन सी सूरत बनाऊं, है जी? तो वो ऐसा मुसव्विर, अल मुसव्विर जो है ये रब का नाम है, सिफाती नाम है, अल मुसव्विर हुवल मुसव्विर। तो वो तस्वीर बनाता है ना, लेकिन वो ऐसा मुसव्विर है, वो ऐसी शाकार तस्वीर बनाता है कि हर तस्वीर दूसरे से जुदा है। अरबों खरबों जो है वो तस्वीरें बना चुका है, लेकिन उसकी जो है जो भी जो दुनिया के अंदर आ रहा है वो अपनी सूरत लेकर आ रहा है। वही है जो माओ के रहमों में तुम्हारी सूरतें जिस तरह चाहता है बनाता है। ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, उसके सिवा कोई लायक परस्तिश नहीं। फिर वही यानी कि आर्गुमेंट अल्लाह ताला के उसके सिवा, क्यों? क्योंकि वो ये सारे काम कोई और, देखे ना, अगर ये सारे काम जो अल्लाह ने बयान फरमाए अगर ये कोई और कर सकता हो तो फिर तो आप कहें कि जी फलां जो है वो भी ये काम कर सकता है, तो इसलिए वो भी लायक इबादत है। अल्लाह के सिवा कोई ये काम दूसरा कर ही नहीं सकता, तो वही अल्लाह के लाने का हकदार है, और वही यानी कि सजदा करवाने का हकदार है, इबादत करवाने का हकदार है, जिसके अंदर ये क्वालिटीज हों। अल्लाह के सिवा किसमें? किसी में भी नहीं है। तो इसलिए वो कह रहा है कि मेरी ही इबादत करो, ठीक है ना? इसीलिए हम कहते हैं इय्याका नअबुदु, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सारी जो है सिफात मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक वो बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है, यानी गालिब भी है, यानी उस काम को करने की ताकत भी रखता है, और हकीम है, हिकमत है। कि देखे ना, अगर मिसाल के तौर पर जो है हम में से अक्सर लोग एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, फीचर्स हमारे मिल रहे होते हैं, हमारे प्रिंट्स मिल रहे होते हैं, फिंगरप्रिंट्स मिल रहे होते हैं, तो आज तो मसला खड़ा हो जाता। अब जब साइंस इतनी डेवलप कर गई, पहले दौर में तो चलो कोई मसला नहीं था कि अंगूठे छुकूठे होते नहीं थे इतने, यानी लिखना पढ़ना ही नहीं था। लेकिन आज के दौर में यानी अल्लाह कोई माजी का ही तो नहीं था, आज का भी, और आगे आने वाली क्या क्या साइंटिफिक जो है तरक्कियां होंगी। आपकी आंखों की पतलियां एक दूसरे के साथ नहीं मिलती है जी। तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से, वो हकीम है, हिकमत वाला है, उसने इस तरीके से ये सारी चीजें जो है डिजाइन की हैं, बनाई हैं कि आज की जो यानी ये तरक्की याफ्ता कितनी चीजें, डिवाइसेस, बायो प्रिंट्स और ये वो सारा कुछ कर लो, मेरा कर लो, आपका कर लो, उसका कर लो, सब मुख्तलिफ होंगे, एक दूसरे से जुदा होंगे, हैं? कितना हकीम है, कैसी हिकमत है उसकी। उसको तो मालूम था ना कि साइंस और यहाँ तक तरक्की कर लेगी, फिर फिंगरप्रिंट्स की भी जरूरत होगी, फिर आंखों की पुतलियां भी चेक होंगी, ये होगा, तो उसने शुरू से जो है एक की दूसरे से मुख्तलिफ बनाई है। उसने जो है रेपुटेशन की ही नहीं है ताकि मसला ही ना हो। अगर ये मसला होता तो आज फंस जाते ना, आज आकर मसला हो जाता कि जी गुलाम सरवर साहब की आंखों की जो पुतलियां हैं वो मेरे साथ मिल रही हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स मेरे साथ मिल रहे हैं, डेटा एक दूसरे के साथ जो है वो गड़बड़ हो जाता। अब होता है? नहीं होता ना। तो इसकी प्लानिंग अल्लाह ताला ने जो है वो मुदब्बिर है, इसकी प्लानिंग अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने से पहले उसकी प्लानिंग हुई है, और हिकमत के साथ उसने ये सारे काम किए हैं। वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरा मुतशाबिहात, वही है जिसने आप पर किताब नाजिल फरमाई जिसमें से कुछ आयतें मुहकम हैं। मुहकम क्या है? यानी उसका जाहिर भी बिल्कुल जो है वाज़ेह होता है, और यानी कि जाहिर में साफ और बिल्कुल वाज़ेह माना रखने वाली होती हैं। जो लुगत अरब को और अरबी क़वाइद को जानने वाले लोग हैं वो उस आयत का जो है माना और मफ़हूम समझ जाते हैं, उसमें कोई उनको इश्काल नहीं होता, कोई उनको कन्फ्यूजन नहीं होती। इनको कहते हैं आयात मुहकमात, जिसमें जो है जिस तरह उन आयात से फिर अकायद साबित होते हैं, आमाल साबित होते हैं, ये किसस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल आयात मुहकमात हैं, क्लियर हैं
کہ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی و مفہوم ہم پر بالکل واضح ہو جاتا ہے، کوئی ہمیں شک شبہ نہیں ہوتا ان کے میننگز کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ وہ اوخر و متشابہات، اور وہی اللہ نے فرمایا ہن ام الکتاب، وہی احکام کتاب، وہی احکام کتاب کی بنیاد ہے، یعنی کہ جو ام الکتاب بھی وہی آیات ہیں جو محکم ہیں، کیونکہ انہی پر دین بیس کرتا ہے نا، عقائد بھی اسی پر بیس کرتے ہیں، اعمال بھی اسی پر بیس کرتے ہیں، ماضی کے جو قصے بھی اسی پر بیس کرتے ہیں، تو اصل جو ہے ہمارے لیے وہ آیات محکمات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر فرمایا وہ اوخر متشابہات، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں، یعنی اس کے معنی کے اندر کئی احتمالات ہیں اور اس میں جو ہے اشتباہ ہے، یعنی کہ بھئی یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ہے ایسی آیتوں کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرماتا ہے کہ جو مومن ہیں وہ آیات محکمات کو پڑھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اور جو متشابہات ہیں ان کے اندر جو ہے زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ اس میں غور و فکر کرنے کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہے، کنفیوژن اس سے جو ہے کریٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال تو اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی ٹانگیں، یہ قرآن میں جو ہے وہ ہے، یہ آیات متشابہات ہیں۔ اب اس کے اندر پڑھنے کی اللہ کی ٹانگ کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کا ہاتھ کیسا ہوگا، اب اس میں غور و فکر کرنے بیٹھ جائیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ کا ہاتھ جیسا بھی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا چہرہ جیسا بھی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ نے بیان فرما دیا ہم نے اس کو سن لیا۔ لیکن ہمیں کرنے کے لیے اللہ نے کیا کہا، اللہ کو مانو، اس کے نبیوں کو مانو، اس کے رسول، یہ سارے احکامات جو ہیں یہ آیات محکمات سے ثابت ہوتے ہیں، متشابہات سے نہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، جن کے دلوں میں بینٹ ہے، جن کے دل بینٹ ہیں، ٹیڑھے ہیں، اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ کیوں؟ فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر، اور اصل مراد کے بجائے من پسند معنی جو ہے مراد لینے کی غرض سے، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پر اللہ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا یا کلمۃ اللہ کہا، ٹھیک ہے نا۔ اب عیسائی جو ہے قرآن سے وہ آیتیں لے کر کہتے ہیں جی آپ کا تو خود قرآن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہہ رہا ہے اور کلمۃ اللہ، پھر روح کی اپنی تعریف کریں گے، روح کا یہ معنی ہے، فلاں ہے، اس حساب سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوئے۔ اور وہ آیتیں جو محکمات ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ابن مریم ہوں، وہ آیتیں جو محکمات ہیں ان کو جو ہے چھوڑ رہے ہیں، متشابہات کو لے رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے من پسند جو ہے اس سے معنی اخذ کر سکیں، گھڑ سکیں۔ جس طرح یہ قادیانیوں نے جو ہے وہ یعنی کہ قرآن کی آیتیں لے کر پھر اسی طرح کی جو ہے متشابہات آیتیں ہوتی ہیں، متوفی کا وہ جب مسیح موعود بنے تو اس کے اندر بھی انہوں نے پھر متوفی کا اپنا جو ہے معنی کرنے کی کوشش کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو آیات ہیں جن میں کئی معنی کے جو احتمالات ہو سکتے ہیں، کنفیوژن ہو، بالکل کلیئر نہ ہو معنی، تو وہ ایسے معنی ایسی آیتوں کے پیچھے اس لیے جو ہے پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، تاکہ اس سے وہ اپنے من پسند معنی کو جو ہے لے سکیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ان آیات کے معنی میں زیادہ کھوج مت کرو۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور علم میں جو کامل پختگی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی ہم محکم آیات پر جو ہے وہ ہمارے لیے ہیں، ان سے عقائد، اعمال، یہ سب چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو متشابہات ہیں اس میں ہم زیادہ غور و فکر نہیں کریں گے۔ تو جو راسخون فی العلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی جو اللہ نے کہا کہ آیات محکمات کو جو ہے اس پر دھیان دو اور آیات متشابہات کو زیادہ جو ہے اس پر یعنی کہ غور و فکر نہ کرو، اس سے تمہارے لیے کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ آیات متشابہات اللہ نے نازل کیوں فرمائی؟ جب آیات محکمات ہی جو ہے وہ ہمارے لیے ہیں، تو آیات متشابہات یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہمارا امتحان ہے
کہ اللہ نے آیات متشابہات رکھ کر اب ہمارا امتحان لیا کہ اور کہہ دیا کہ آیات محکمات پر توجہ رکھنی ہے، کہ ہم اپنی توجہ آیات محکمات پر ہی رکھتے ہیں یا پھر اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے آیات متشابہات کے اندر زیادہ دھیان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بات میں تو یہ ہمارا جو ہے امتحان ہو گیا، ورنہ ہمارے لیے تو آیات محکمات ہی کافی تھی۔ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اور وہ جو کامل پختگی رکھنے والے ہیں علم میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو اللہ فرما رہے ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آیت محکمات پر دھیان دو اور متشابہات پر دھیان نہ دو، یہ جو نصیحت ہے، یہ نصیحت جو ہے انہی لوگوں کو کام آئے گی جن کو عقل ہے، جو اہل دانش ہیں، جو اہل عقل ہے۔ لیکن جن کے دل میں مرض ہے وہ پھر دوڑ دوڑ کر جو ہے آیات متشابہات کے پیچھے بھاگیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اب دیکھیں وہ آیات متشابہات کی وجہ سے دلوں میں ٹیڑھپن پیدا ہو سکتا تھا اور جو ہے اس سے ہدایت کا نور سلب ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان مومنین کی جو علم میں کامل پختگی رکھتے ہیں ان کی یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دعا کرتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دلوں کو کجی پیدا نہ کر، ہم سے نور ہدایت کو جو ہے چھین مت، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو دیکھیں یہ چیز کہ مومنین جو ہیں اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہدایت پر قائم رہنا اور ایک ہدایت کے اوپر مرنا، ایک ایمان پر قائم رہنا اور ایک ایمان پر موت کا آنا۔ اس دعا کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، آگے جو فرمایا نا کہ اور ہمیں اب خاص اپنی رحمت سے، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ وہ رحمت کیا ہے کہ جو ہدایت ہے یہ ہدایت آخر دم تک قائم رہے، یعنی موجودہ دور میں بھی تو ہمیں ہدایت پر رکھ، ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، اور آگے فرمایا اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ کیا وہ خاص رحمت ہو کہ یہ ہدایت مرتے دم تک ہم سے چھوٹے نہ، یہ ایمان مرتے دم تک ہمارے ہاتھ سے جائے نہ، یعنی ہماری زندگی بھی ایمان پر ہو اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، اسلام پر زندگی ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اور یہ ساتھ عرض بھی کر دی کہ مولا یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ شیطان جو ساتھ لگا ہوا ہے حملے کر رہا ہے نا، شیطان بہکانے کے لیے جو ہے وہ مسلسل حملے کر رہا ہے۔ تو مومنین جو ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، علم کے اندر رسوخ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے، تیرے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ایمان کو سلامتی ملے۔ تو جس کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے انشاءاللہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر ہوگا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب بے شک تو اس دن کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ قیامت کے برپا ہونے میں کس کو شک ہے؟ فرمایا اس دن تو سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، یعنی کہ چاہے وہ ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ مر گئے ہوں، سمجھے نا، تو ان کو بھی جو ہے جمع فرما دے گا، ان کو بھی قبروں سے جو اٹھا دے گا۔ ایک ایک قبر میں 100 200 مردے جو ہے دفنائے جاتے ہیں، اسی قبر سے جو ہے سارے اٹھیں گے، سب اپنے اپنے جو ہے حساب سے اٹھیں گے، ہے یا نہیں؟ اسی قبر میں ان کو جو ہے عذاب بھی ہو رہا ہے، کچھ کو جو ہے ثواب بھی مل رہا ہے، کسی کے لیے وہ قبر جو ہے جہنم کا گڑھا بن گئی ہے، کسی کے لیے جنت کا جو ہے باغ بن گئی ہے، ایک ہی قبر ہے، اس میں سب کے ساتھ جو الگ الگ معاملہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یقیناً جو ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ جو وعدہ کرتا ہے نا وہ پھر اس وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر تم مجھ کو مانو، میرے کہے پر چلو، ٹھیک ہے نا، میرے نبی اور رسولوں کی بات مانو، میری کتاب پر عمل کرو، آخرت میں میں تمہیں عزت دوں گا، سرفرازی دوں گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اعدت للمتقین، یہ جنت میں نے متقین کے لیے بنائی ہے۔
इन अल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, ना उनके माल उन्हें अल्लाह के अजाब से कुछ भी बचा सकेंगे और ना उनकी औलाद। वो उलाइका हुम वक़ूदुन नार, और वही लोग दोज़ख का ईंधन है। तो ये दुनिया का जो माल है या औलाद है, ये जो है लो यफ्तदी मिनुल अर्दि ज़हबन वला यफ्तदा बि, अगर ये ज़मीन जो है पूरी सोने की भी भरकर अगर वो फिदिये के अंदर देना चाहें तो जान नहीं छूटेगी। पूरी ज़मीन भी जो सोने से भरकर दे दें मुमकिन नहीं है। और औलाद जो है दुनिया में हम कहते हैं जी हमें दुश्मनों से बचाएगी, फना होगी, समझे ना, हमारा सहारा बनेगी, हमारा दस्तुर बाजू बनेगी, वो औलाद भी वहाँ पर काम नहीं आएगी। यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल क़फ़रतुल फ़जरा। एक दूसरे से भाग रहे होंगे, समझे ना, कोई ना माँ बाप ना बहन भाई, कोई एक दूसरे का पुरसाने हाल नहीं होगा, सबको अपनी अपनी जो है पड़ी होगी। और उस दिन कुछ चेहरे जो है वो रोशन होंगे, ताबनाक होंगे, हशाश बशाश होंगे, और कुछ पर जो है गर्द पड़ी होगी, गुबार पड़ी होगी, सियाह हुए होंगे, और उनका कोई जो है पुरसाने हाल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कदाब आल फिरौना, यही लोग जो है दोज़ख के ईंधन है। कदाब आल फिरौना, उनका भी इनका भी कौम फिरौन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उनसे पहली कौमों जैसा तरीका है। क्या तरीका है? कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो फिरौन और उससे पहले जो लोग थे उनका भी शेवा क्या था? उनका भी तरीका ये था कि वो अल्लाह की आयात को, अल्लाह की निशानियों को झुटलाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को एक के बाद वो जो यानी कि आयात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 9 निशानियाँ जो है अता फरमाई, उनकी नबूवत की दलील के तौर पर 9 निशानियाँ अता फरमाई। जब भी कोई निशानी आती थी, कोई अजाब आता था फिर उनके ऊपर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता था कि अपने रब से दुआ करो मुझे इस अजाब से निजात दे दे, मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आऊँगा। लेकिन नहीं लेकर आता था बाद में। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा भी मामला फिरौन और उससे पहले जैसे लोगों का था, जिन्होंने हमारी आयतों को देखकर जो झुटलाया। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों के बाइस उन्हें पकड़ लिया। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। अल्लाह जो है ढील देता है, लेकिन उसकी ढील को यानी कि इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि शायद अल्लाह हमसे गाफिल है या हम जो है बड़े कोई स्पेशल लोग हैं कि अल्लाह हमारे साथ ये मामला कर रहा है। अल्लाह मोहलत देता है, इंसान को मोहलत देता है कि तू अब समझ जा, अब समझ जा, अब समझ जा, अब कोई अकल पकड़ ले, अब कोई हिदायत के रास्ते पर जो है आ जा, अब कोई तौबा कर ले। लेकिन जब देखता है कि अब इसने जो है ये गुनाहों में, मासियत में बहुत आगे निकल गया है, तो फिर रस्सी को खींचता है और फिर जो है वो बंदा अपना फारिग हो जाता है। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम बिइस्सिल मिहाद, काफिरों से फरमा दें तुम अनकरीब मग़लूब हो जाओगे, व तुहशरून इला जहन्नम, और जहन्नम की तरफ हाके जाओगे, व बिइस्सिल मसीर, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब देखें ये कुरान की बशारत है। उस वक्त तक हालत तो ये थी कि मुसलमान जो है वो कमज़ोर थे, लेकिन अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि काफिरों से कह दो कि अनकरीब तुम्हारा जो है बुरा वक्त शुरू होने वाला है। ये जो मुसलमान मगलूब हैं, आगे आने वाले दिनों में तुम मगलूब होगे, दे विल बी डोमिनेंट, ठीक है ना। और फिर वही हुआ, वही जो यहूदियों के कबाइल थे कि एक कबीला था, उनको जो है कबीला बनु कुरैज़ा गालिबन, उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया। बनु कैनका और बनु जो है दूसरा जो कबीला था उसको जो है बनु नदीर, उनको जिला वतन कर दिया गया, निकाल दिया गया। इस तरीके से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फिर जो है, और फिर खैबर फतह हो गया, और बाकी जो वहाँ के यहूदी थे वो अपनी जान और माल बचाने के लिए जिजिया देने के ऊपर मजबूर हो गए। तो सालाना उनसे जिजिया लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। तो अल्लाह ताला उसकी जो है पेशगी बिफोर टाइम जो है अल्लाह ताला फरमा रहा है कि काफिरों से फरमा दें तुम अनकरीब मगलूब हो जाओगे और जहन्नुम की तरफ भागे जाओगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतिन इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरूनहुम मिस्लिहिम राअयल ऐन। अब ये ग़ज़वा बदर जो पहला इस्लामी मार्का था हक़ और बातिल के दरमियान, उसकी तरफ जो है अल्लाह ताला उसका कुछ बयान फरमा रहा है। बेशक तुम्हारे लिए इन 2 जमातों में एक निशानी है,
یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئۃ، دو جماعتیں تھیں نا، ایک مسلمانوں کی تھی اور ایک کافروں کی تھی، مشرکین مکہ کی تھی. تو فرمایا بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے، تقاتل فی سبیل اللہ، جو میدان بدر میں آپس میں مقابل ہوئی، فیس ٹو فیس ہوئی، اس میں نشانی ہے. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَ رَأْيِ الْعَيْنِ، ایک جماعت جو تھی جو اہل ایمان کی، وہ کیا کر رہی تھی، انہوں نے دفاعی جنگ جو ہے وہ کی، اور دوسری وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری کافروں کی تھی جنہوں نے مدینے کے اوپر یعنی کہ اٹیک کیا. تو مسلمان تو یعنی کہ کوئی جنگ کے موڈ میں نہیں تھے، لیکن یہ اچانک یعنی کہ اشارہ ہوا، وہ جو قافلہ تھا ابو سفیان کا، اس کے لیے وہ گئے تو وہ تو نکل گیا، تو مکہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کا، کیونکہ ساروں کا مال اس کے اندر لگا ہوا تھا اور وہ بڑا پروفٹ لے کر جو ہے واپس آ رہا تھا، تو بھئی وہ جو ابو سفیان کا قافلہ ہے وہ لوٹا گیا، تو وہ سارے سرداروں کا مال اس کے اندر ٹریڈ میں لگا ہوا تھا، تو سب کا انٹرسٹ اسٹیک پر تھا. تو سب نے کہا کہ ہم جو ہے، تو وہ آئے، وہ پتہ تو لگ گیا تھا کہ ان کو کہ سفیان کا جو قافلہ ہے وہ خیریت کے ساتھ نکل گیا، لیکن انہوں نے کہ آپ نکل آئے ہیں تو ذرا ان کو سبق بھی سکھا دیں مسلمانوں کو، اب واپس جانے کا کیا فائدہ، سمجھے نا. تو اتنے تعداد میں 1000 سے زیادہ تھے، تو آئے ہیں تو چلو چلے ہاتھوں لگے ہاتھوں ان کا کام ہی ختم کر دیتے ہیں، آج ان کا جو ہے چراغ بجھا ہی دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے یہ جو اسلام کا قصہ ہے یہ یعنی کہ مٹا دیتے ہیں، اس دروازے کو ہی بند کر دیتے ہیں. تو اب واپس جا کر کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو یعنی قافلہ تو نکل گیا تھا، کوئی یعنی کہ وہ قابو میں نہیں آیا تھا، تو یہ آ گئے لڑائی لڑنے کے لیے. تو فرمایا کہ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، یعنی وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے. اب دیکھیں، مسلمان انہیں دو گنا دیکھ رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو دو گنا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس کا فائدہ کیا ہوا، مسلمانوں نے جب ان کو زیادہ دیکھا تو ان کا تعلق اللہ سے جڑ گیا. پتا تھا کہ بھئی ہم اتنی تعداد ہے، ہم تو اپنی تعداد تو پتا تھی نا، یہ تو نہیں پتا کہ وہ بھی ہمیں دو گنا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہوا یہ ہے کہ جب وہ انہوں نے ان کو دو گنا دیکھا تو تعداد زیادہ ہو گئی، تو اب کس کے حضور گڑ گڑائیں گے، مولا تو ہی ہے. تو اللہ پر توکل بڑھانے کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو انہیں دو گنا دکھا دیا، اور انہیں دو گنا دکھایا تاکہ مسلمانوں کی جو ہے یعنی کہ ہاں، لیکن یہ شروع میں تھا. بعد میں کیا ہوا، یہ بھی انہیں کم دیکھ رہے تھے، وہ بھی انہیں کم دیکھ رہے تھے. اب یہ کیوں ہوا، یہ اس لیے کہ پھر جو ہے بھاگے نا. جب بندہ کم دیکھتا ہے تو کہتا ہے بھئی یہ تو ہیں ہی تھوڑے، تو ان کو تو ہرانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب اصل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کیا دکھایا اور بعد میں کیا ہوا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے تقویت دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس واقعے میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، ان بندوں کا جو اللہ پر توکل کرتے ہیں کس طرح سہارا بنتا ہے، کس طرح سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، کس طرح سے ان کا ہاتھ پکڑتا ہے، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اگر اللہ پر توکل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے ہماری ہوپس پر پورا اترتا ہے، وہ لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا اپنے بندوں کو، ٹھیک ہے نا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر کامل یقین کیا جائے، اس پر کامل بھروسہ کیا جائے، کمپلیٹ ٹرسٹ کیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اب یہ ساری چیزیں، یہ اٹریکشن ہیں، یہ فیٹل اٹریکشن ہیں، یہ محبتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھ دی ہیں. These are the loves of the worlds، ٹھیک ہے نا، جو اللہ نے انسان کے دل میں رکھ دی، اور یہ ضروری بھی ہیں. اس کے بغیر ورنہ جو ہے مثال کے طور پر اگر عورت کی محبت نہ ہو، سب سے پہلی تو محبت ہی یہ دل میں جاگتی ہے. جب بندہ جو جوان ہوتا ہے سب سے پہلی جو عورت کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ محبت نہ ہو تو کس طریقے سے جو ہے دنیا چلے گی، کس طرح سے نسل انسانی آگے بڑھے گی، کس طرح سے معاملات ہوں گے. اگر یہ محبت اولاد کی نہ ہو تو کیوں بندہ جو 12 گھنٹے کام کر کے محنت مشقت کرے گا، کیوں ماں گھر کے اندر جو ہے سارے دن برتن دھوتی رہتی ہے، صفائیاں کرتی رہتی ہے، کپڑے دھوتی رہتی ہے، کپڑے استری کر رہی ہے، اب یہ کر رہی ہے، ادھر سے فارغ ہوئی تو ادھر لگ گئی، ادھر سے فارغ ہوئی تو اب ہانڈی بنانی ہے، صبح کا ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، رات کا کھانا ہے، سارا دن جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا گزارتی ہے. کیوں بھائی؟
मोहब्बत है ना, ठीक है ना। तो अल्लाह ने ये सारी चीजें जो मोहब्बतें रख दी हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, ये मोहब्बत जो है ये पानी की तरह है। क्या मोहब्बत किस तरह है? पानी। और ईमान लोग एक जैसे कश्ती की तरह है। ईमान कश्ती के मिसल है, और ये मोहब्बतें सारी, औलाद की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, घोड़ों की मोहब्बत, खेती बाड़ी की मोहब्बत, ये सोने चांदी की मोहब्बत, ये सारी जो मोहब्बत है ये पानी की मिसल है। और ईमान जो है वो कश्ती की तरह है, ठीक है ना। अब कश्ती जो है पानी के बगैर चलती है नहीं, बोले ना, कश्ती कहाँ तैरती है? पानी। तो ये पानी जो है होना जरूरी है। क्या पानी होना जरूरी है, लेकिन ये जो पानी है, पानी अगर कश्ती के नीचे हो और उसके इर्द गिर्द हो तो कोई नुकसान नहीं है, कश्ती आराम से चलती रहती है। पानी अगर नीचे हो कश्ती के इर्द गिर्द हो तो कश्ती आराम से चलती है, उसको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाती है। लेकिन वही पानी अगर कश्ती के अंदर आ जाए डूब जाती है। मिसाल समझ लिया आपने? ईमान की कश्ती, अगर दुनिया की ये जो सारी मोहब्बतें ये अल्लाह ने रखी, अगर ये मोहब्बतें एतदाल में रहे तो ईमान की कश्ती के लिए ये नुकसानदेह नहीं है। ईमान की कश्ती चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी और मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये सारी मोहब्बतें अगर हावी हो जाएं और ये पानी जो है इन मोहब्बतों का ये उस कश्ती के अंदर जो है चला जाए तो कश्ती डूब जाएगी। अब देखिए अल्लाह ताला ने इन सारी जो है कि ये हमने जो है मुज़य्यन कर दी, इसकी निस्बत अपनी तरफ की है। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला फरमा रहा है वज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम, ठीक है ना, कि शैतान ने इनके लिए इनके अमाल मुज़य्यन कर दिए। अब अल्लाह यहाँ पर फरमा रहा है कि हमने ये सारी जो है चीजें इंसान के लिए मुज़य्यन कर दी। अब इसमें फर्क क्या है? आप कहेंगे एक तरफ शैतान की तरफ अल्लाह निस्बत कर रहा है और एक तरफ जो खुद अपनी तरफ निस्बत कर रहा है। अल्लाह ने जो चीजें हमारे लिए मुज़य्यन की हैं या जो मोहब्बतें रखी हैं वो एतदाल के अंदर रखी हैं। जब ये एतदाल के अंदर रहती हैं तो नुकसान नहीं देती, बल्कि फायदेमंद है, बल्कि होनी चाहिए, बल्कि जरूरी है इंसानी जिंदगी के लिए, वरना तो इंसानी जिंदगी जो है वो चल नहीं सकती है या नहीं। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान ये करता है कि वो इन मोहब्बतों को एतदाल से और हद से बढ़ा देता है। शैतान क्या करता है? ये मोहब्बतें हद में रहें तो ठीक है, शैतान का काम ये होता है कि इन मोहब्बतों का इतना गलबा हम पर जो है वो कर देता है और हम इन मोहब्बतों को, जैसे पानी कश्ती के अंदर आ गया, पानी कश्ती में आ गया, अब तो कश्ती डूबेगी ना। तो शैतान का काम ये होता है कि ये जो दुनियावी मोहब्बतें हैं उसको भी मालूम कि इत्तेदाल में रहे तो इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि जरूरी है इंसान के लिए। तो वो इन मोहब्बतों के अंदर तनातुम पैदा करता है, तगय्युर पैदा करता है, इन मोहब्बतों के अंदर जो है मद्दो-जज़र पैदा करता है, इसको बढ़ाता है। पैसे की मोहब्बत, अब लाख हो गए हैं, अब मिलियन हो गया, अब 2 मिलियन हो गए, अब मैं बिलियनर हो गया हूं, अब ट्रिलियन हो गया हूं। देयर इज नो एंड ऑफ इट। सही है। शैतान उसको जो है वो इस लेवल पर ले जाता है, फिर वो ये है जैसे पानी कश्ती में आ गया, मर गए। अल्लाह ने फरमाया, ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गई? लोगों के लिए इन ख्वाहिशात की मोहब्बत खूब आरास्ता कर दी गई है, जिनमें औरतों की मोहब्बत है, औलाद। अब हुजूर ने खुद फरमाया कि जब मुझे हुब्बिबा इलैया अन्निसा व तीब, कि मेरे लिए जो है औरतें और खुशबू जो है उसकी मोहब्बत मेरे लिए जो है वो रख दी गई। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज जो है नेक औरत है। तो मकसद ये कि मोहब्बतें जो है गलत नहीं है, लेकिन मोहब्बत एतदाल में रहे, मॉडरेशन के अंदर रहे। तो फरमाया जिनमें औरतें हैं, औलाद है, सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने हैं और निशान किए हुए खूबसूरत घोड़े जो इंसान जिहाद के लिए जो है वो रखता है, और मवेशी हैं, मवेशी जो खेतों में जो हल चलाते हैं, खेती, ये सब चीजें जो शामिल हैं। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका मताउल हयाती दुनिया, ये सब जो है दुनियावी जिंदगी का सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल सवाब, और अल्लाह के पास बेहतर ठिकाना है, तो उस बेहतर ठिकाने की तरफ ध्यान दो। कुल नब्बे को फिर अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दें, कुल ए महबूब आप फरमा दें, औ नब्बिउकुम बिखैरिन मिन ज़ालिकुम,
کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزیں جو ہے ان کی خبر نہ دوں؟ یہ جو چیزیں تم پیچھے گروا دی ہیں، عورتیں، اولاد، گھوڑے، سونے چاندی، یہ کیا میں ان سے بہتر چیز کی تمہیں خبر نہ دوں؟ للذین اتقوا عند ربہم، ہاں پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس، عند ربہم جنات، ایسی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو متقین کے لیے اللہ کے ہاں جو ہے وہ جو اللہ نے فرمایا تھا واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ اب وہ بہتر ٹھکانہ جو ہے اس کی ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے۔ وہ بہتر ٹھکانہ کیا ہے کہ متقین کے لیے جنتیں ہیں، ان کے نیچے جو ہے پانی بہ رہے ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے جو ہے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جو نہ کوئی جو جسمانی ان کے اوپر جو ہے کوئی گرد میل ہوگا، نہ وہ حیض و نفاس ان کو ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل پیور جو ہے وہ عورتیں ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اللہ نے جو ہے جنت اور پھر وہ حوریں اور وہ بیویاں، وہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا، خاص طور پر جو فرمایا کہ ورضوان من اللہ، اللہ کی جو رضوان ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پر جو ہے اللہ اپنی رضوان کو فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، کہ جو اللہ کی رضوان ہے، رضا ہے، اس اللہ کی جو پلیئر آف اللہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سب سے اونچی چیز ہے، سب سے اعلیٰ چیز ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر مومنین کو عطا فرمائے گا۔ جب سب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنا جو جلوہ کرائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو تم خوش ہو جنت میں؟ کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اور چاہیے ہو؟ آر یو ہیپی؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ بندے کہیں گے مولا سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز مل گئی ہے، خوش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا shall I not give you something else؟ بندے کہیں گے اللہ اب کیا رہ گیا ہے، سب کچھ تو ہے، اعلیٰ محلات ہیں، نوکر چاکر ہیں، بیویاں ہیں، کھانے کو جو چیز کہتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چیز کھانے کی خواہش ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ کون سی چیز ایسی ہے جو اب رہ گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میری رضوان، آج میں تمہیں اپنی رضوان دے رہا ہوں اور یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ہے اللہ کی رضوان۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں سو ہمارے گناہ معاف فرما دیں۔ یہ وہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، جو متقین ہیں، جو راسخ فی العلم ہیں، وہ اپنے رب کے حضور جو ہے وہ اپنے علم پر اور اپنے تقوی پر گھمنڈ نہیں کرتے، عاجزی کا پیکر بن کر رہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں سو ہمارے گناہ کو جو ہے معاف فرما دیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں۔ تو کبھی بھی نظر جو ہے اپنے عمل کی طرف نہ ہو، جتنا بڑا عمل بھی آپ کر گزریں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں کہ اس کے اوپر بھروسہ ہو، اس پر نظر ہو کہ جی میں نے یہ کر دیا۔ نظر اللہ کی جو ہے رحمت پر ہو، اللہ کی بخشش اور مغفرت پر ہو کہ مولا میرا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کیا ہے وہ تو تیرا حکم تھا، تو اس کا ثواب دے نہ دے یہ کوئی لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تو نے آلریڈی جو کچھ ہمیں دے دیا ہے تو اتنا تو کچھ کرنا بنتا تھا نا، تو اس پر اللہ اگر کچھ بھی ثواب نہ دے تو وہ آلریڈی ہمیں اتنا کچھ دے چکا ہے کہ ہمارے سجدے جتنے ہم کرتے ہیں یا جس طرح کے کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے ان چیزوں کے مقابلے میں۔ تو آخرت میں اگر وہ کچھ بھی نہ دے تب بھی وہ آلریڈی اتنا دے چکا ہے جو ہماری عبادات سے کہیں زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر بھی محروم نہیں رکھے گا، اس دنیا میں بھی دے رہا ہے، اور جو دنیا میں جو ہے آخرت کی فکر کرتے ہوئے تیاری کرتے ہیں آخرت میں بھی ان کو دے گا۔ الصابرین والصادقین والقانتین، اب یہ نشانیاں ہیں، مومنین کی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں، یہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، ایمان تو لے آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان جو ہے گناہوں کی وجہ سے زائل ہو جائے اور ہمیں عذاب جو ہے بھگتنا پڑے۔ اب ان کی کوالٹیز کیا ہے؟ الصابرین، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، اللہ صبر کر مشکلات پر، دین پر عمل کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں، دنیا کا سامنا کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، دین کی تبلیغ میں جو مشکلات آتی ہیں،
ان پر جو ہے صبر کرنے والے ہیں۔ والصادقین، اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں، ان کا قول بھی جو ہے سچا ہے، ان کا عمل بھی سچا ہے، ان کے قول و فعل میں جو ہے تضاد نہیں ہے۔ ایسے سچے لوگ ہیں کہ جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہے، جو باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ مومن کا جو ظاہر ہے اور باطن ہے وہ ایک ہو۔ جس طرح کافر کا ظاہر اور باطن ایک ہے، وہ ظاہر سے بھی مخالفت کر رہا ہے، باطن سے بھی مخالفت کر رہا ہے، تو مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ظاہر سے بھی مسلمان اور مومن ہو اور باطن سے بھی مسلمان اور مومن ہو۔ اور تیسرا پھر منافق ہے کہ وہ ظاہر سے کچھ اور ہوتا ہے، وہ باطن، تو منافقین کے فہرست میں تو شامل نہ ہونا۔ الصادقین والقانتین، اور ادب و طاعت میں جھکنے والے ہیں، یعنی کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے خوشی اور خضوع کے ساتھ ان کا دل جو ہے عبادت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو چونکہ نماز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا نام ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، کلر چینج ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق جب نماز کا عبادت کا وقت ہوتا تھا تھر تھر کانپ رہے ہوتے تھے کہ اللہ کی حضور پیشی کا وقت ہے، اللہ کی حضور کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا، ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دل کا، روح کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہے، خوف و خشیت والا نہیں ہے۔ اور بندہ دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں، عدالت کے اندر جا کر کھڑا ہونا تو زبان جو ہے سوکھ جاتی ہے، الفاظ نہیں نکلتے، اتنا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں کھڑے، اللہ کی سامنے پیشی ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ جب اللہ کی خوف اور خشیت والی آیتیں آتی تھیں، یعنی کہ اس کو پڑھ کر چیخ مار کر نماز کی حالت میں بے ہوش ہو جاتے تھے، 3 دن بے ہوش رہتے تھے۔ لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں طبیعت کا، اتنا اللہ کا ڈر اور خوف اور اس کی خشیت جو اتاری تھی۔ ہم لوگ بے خوف ہو گئے۔ اللہ والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اب آپ بتائیے یہ جو ہے 6 صفات جو ہے اللہ نے مومنین کی بیان فرمائی ہیں، ان میں ہمارے اندر کون کون سی صفات ہیں؟ آج ہم مسلمان جو ہے نہ ہم سے صبر ہوتا ہے، نہ ہمارا قول و فعل ایک ہے، نہ ہم اس ادب کے ساتھ جو اللہ کی طاعت و بندگی جو ہے بجا لاتے ہیں کہ ہمارا دل خوف و خشیت الہی سے معمور ہو، نہ ہم اللہ کی راہ میں جو ہے صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں، نہ جو راتوں کو پچھلے پیر اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا پڑھ لے؟ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے اس بات پر گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اللہ اپنی یعنی کہ ذات پر گواہی دے رہا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا جو کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اب دیکھیں پیچھے سارا مضمون یہی آ رہا ہے شروع سے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اور کس نے؟ فرشتوں نے گواہی دی اور علم والوں نے بھی جو ہے گواہی دی۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ آ گیا، ملائکہ آ گیا، انبیاء کدھر گئے؟ یہ اہل علم کی فضیلت ہے کہ اللہ نے انبیاء اور رسولان اعظام کو اہل علم کے ساتھ جو ہے، یا اہل علم کو جو ہے، چھوٹے جو ہیں اہل علم کو انبیاء اور رسولان اعظام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ایک ساتھ بیان فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والوں نے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ آگے ہے قائم بالقسط کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر جو تدبیر عدل کے ساتھ جو ہے اس کے اندر بھی زیادتی نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو انبیاء اور رسولان اعظام کے ساتھ جوڑا ہے، یہ اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ خود اپنی اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ملائکہ، انبیاء اور رسل اور اہل علم جو صحیح یعنی کہ علم رکھنے والے ہیں وہ جو ہے اس بات کی گواہی دیتے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی لائق، پھر وہی بات
کوئی لائق پرستش نہیں، وہی غالب اور حکمت والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک دین جو ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی، دوسرے مقام پر فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جو ہے قبول نہیں ہے۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے ہاں جو ایک ہی دین ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سارے انبیاء اور رسول، اس لیے آپ دیکھیں کتنی بڑی نشانی، کتنی بڑی دلیل ہے کہ ماضی میں جو انبیاء گزرے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، آپ تاریخ دیکھ لیں، اگر سورس ایک نہ ہوتا تو یار کہیں نہ کہیں تو فرق ہوتا نا۔ 1,24,000 نبی اور رسول آئے، کتابیں آئیں، لیکن سب کا آپ لب لباب اٹھا کر دیکھ لیں تو سب توحید کی دعوت دے رہے ہیں، سب آخرت کی دعوت دے رہے ہیں، سب جو ہے جنت دوزخ کا بیان کر رہے ہیں، سب ملائکہ کی بات کر رہے ہیں، سب کتابوں کی بات کر رہے ہیں، سب جو ہے قبر میں سے اٹھ کر دوبارہ جی اٹھنے کی بات کر رہے ہیں، سب نماز روزے حج زکات کی بات کر رہے ہیں، سب اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں۔ کہیں ایک جو ہے رتی برابر بھی فرق ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر جو نبی ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں ملے، ان کے اندر صدیوں کا فاصلہ ہے۔ تو یہ جو ذہنی یگانگت ہے، یہ جو ایک تھاٹ کے اندر اور اپنی ٹیچنگ کے اندر جو یونیفارمٹی ہے وہ کہاں سے آئی؟ جب دیکھتے ہیں ڈسٹینس آف سینچریز، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام، اب سب سے نزدیک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تقریباً جو ہے 572 ایئرز کا جو ہے فاصلہ ہے، 572 ایئرز کا، کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بڑھ جاتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اور بڑھ جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا اور بڑھ جاتا ہے، لیکن تعلیم کے اندر، ٹیچنگ کے اندر، پیغام کے اندر کوئی فرق ہے؟ تو اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھیجنے والا ایک ہی ہے، سینڈر ایک ہی ہے، سورس آف گائیڈنس، سورس آف لائٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس لیے وہ نبی تھے، رسول تھے، تو یہ بھی نبی اور رسول ہیں۔ وہ اگر کتابیں ہدایت کا سرچشمہ تھی تو قرآن بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جو مصدق ہوتا ہے وہ بھی جو ہے، جس طرح باقی جن کتابوں کی تصدیق کی جا رہی ہے، اگر وہ ہدایت ہے تو جو مصدق ہے وہ بھی ہدایت ہے، وہ بھی نور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے دین اسلام کو جو چن لیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، دین کو تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے جو پسند کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے ربنا وبعث فیہم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ایک امت ہو جو اسلام کے اوپر رہے۔ تو سارے نبی جو ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں جو ہے مسلمان ہوں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ساری آیتیں کیا ہیں کہ ہر نبی اور ہر رسول جو ہے وہ ایک ہی ایک چین ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک قصر نبوت، ایک پیلس جو ہے نبوت کا بنایا، سمجھے نا، ایک ایک نبی ایک ایک اینٹ کی مثل تھا، وہ اینٹیں لگتی گئیں اور ایک اینٹ رہ گئی تھی، اور اس پیلس نے جو ہے وہ مکمل ہو جانا تھا، اور وہ اینٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اینٹ جو ہے جو ختم نبوت کی اینٹ ہے، یہ لگی تو قصر نبوت جو تھا وہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب نے جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، یعنی کہ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اللہ فرما رہا ہے یہ جو علم آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا ہے، انہوں نے آپس میں بھی اختلاف کرتے رہے ہیں، پھر جو ہے عیسائی اور یہودی بھی آپس میں اختلاف کرتے رہے ہیں، پھر آپ قرآن کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، یہ ساری نشانی آنے کے بعد جو یہ کر رہے ہیں بغیم بینہم، صرف باہمی حسد و اناد کے باعث تھا، آپس میں اختلاف انہوں نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ عیسائی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، عیسائی نے کہا یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی ان کے پلے نہیں ہے کچھ، آپس میں ایک دوسرے کا آیتیں آئی ہوئی ہیں لیکن ایک دوسرے کا جو ہے وہ کٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ان کی کاٹ کر رہے ہیں۔
تو اللہ نے فرمایا یہ سب باہمی حسد، اناد اور بغض کی وجہ سے تھا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے، اللہ دیر نہیں کرتا، اللہ از ویری سوئفٹ in taking the accountability, in doing accountability۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ مِنْ اتَّبَعَنِ، اے حبیب اگر پھر بھی آپ سے، اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کتنی باتیں جو ہو گئیں، اب یہ آپ ذہن میں رکھیں وہ پادری آئے ہوئے یہ ساری دلیلیں جو ہے توحید کے اوپر کیوں دی جا رہی ہیں؟ یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، بار بار یہ ہو رہا ہے کہ میں لائق عبادت ہوں، عیسیٰ نہیں، عیسیٰ میرا بندہ ہے، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، اور بندے کی عبادت نہیں ہوتی، معبود کی عبادت ہوتی ہے جس نے اس بندے کو پیدا کیا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے نا؟ تو یہ دلائل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کو دے رہے ہیں؟ نجران کے وہ پادری جو 60 پادریوں کا وفد تھا، ڈیلیگیشن تھا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری، اس لیے آپ دیکھیں ساری دلیلیں توحید پر ہیں تاکہ توحید کی جو خالصیت ہے وہ نکھر کر آئے، کیونکہ جو آئے ہیں ان کے ذہن میں ٹرینٹی ہے، تثلیث ہے، سمجھے نا؟ اب اس غلط عقیدے کو جو ہے اور اس کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلانا ہے تاکہ ان کا عقیدہ جو ہے تثلیث کا، ٹرینٹی کا، وہ زمین بوس ہو جائے، ڈیمولش ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو اپنی وحدانیت کی دلیلیں دے رہا ہے کہ میں جو رب ہوں اور لائق عبادت ہوں، کیوں ہوں، یہ باتیں ہیں۔ کیا عیسیٰ میں یہ بات ہے؟ میں الحی ہوں، مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ مریم کے بیٹے تھے، ان کی ماں تھی، میری کون سی ماں ہے؟ اللہ کی کون سی ماں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ القیوم، میں قائم رکھنے والا ہوں، تو عیسیٰ کی تو ایکوالٹی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی صفات جو ہے بیان فرمائی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل کو لے کر ان نجران کے پادریوں کے ساتھ جو ہے ڈائیلاگ کیا، مباہرہ کیا، مباہرہ تو بعد میں آیا، ڈائیلاگ کیا، ان کے یعنی کہ عقیدے کا رد کیا، عقیدہ تثلیث کا۔ کتنی اسٹرانگ دلیلیں ہیں؟ اب دلیلوں کا آپ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے حبیب اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں، اگر پھر بھی اتنی باتیں ہونے کے بعد بھی اگر یہ پادری جو آئے ہوئے ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں یہ آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں نے اور جس نے بھی میری جو ہے پیروی کی، اپنا روئے نیاز اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، ہم نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ میں نے اور جس نے میری پیروی کی، اپنی صرف بات نہیں کی، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، ہم سب کی بات کی ہے، اس دور کے صحابہ کی بھی بات کی ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی بھی بات کی ہے کہ ہم اپنا چہرہ اگر جھکاتے ہیں تو صرف اور صرف جو ہے اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ بات سمجھے؟ ہم اپنے نبی کو جو ہے اللہ نے کتنے عظیم ان کو معجزات عطا فرمائے، معراج عطا فرمائی، چاند 2 ٹکڑے ہوا، سورج کو الٹا پلٹایا، ہاتھوں میں کنکریاں جو ہے کلمہ پڑھ رہی ہیں، پہاڑ جو ہے آپ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، شجر اپنی جگہ سے آ کر جو ہے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے گرد جو ہے ایک محاصرہ کر رہے ہیں، آپ کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، آپ بیت الخلاء کے لیے، جانور آ کر آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہرنی آ کر آپ سے فریاد کر رہی ہے، اونٹ آپ سے آ کر فریاد کر رہا ہے، اپنی شکایتیں کر رہے ہیں، اپنے مالکوں کی شکایتیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری یعنی کہ نشانی اللہ نے عطا فرمائی، لیکن ہم پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam indeed he is the servant of Allah, born man of Allah, and he is the prophet of Allah۔ ہم ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا یعنی جس طرح عیسائیوں نے یہودیوں نے کیا اپنے نبیوں کے معجزات دے کر، ہم نہیں کرتے۔ یہ ہے امت وسط کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور حضور کی امت کو مڈل راستے پر رکھا ہے، موڈریشن کے راستے پر رکھا ہے، اعتدال کے راستے پر رکھا ہے، ایک بیلنس امت بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ جو ہے جھگڑا، اگر یہ پھر بھی جھگڑا کریں تو آپ اپنا تو کلیئر کر دیں نا ان کو کہ میں اور میری جو امت ہے
میرے متبعین ہیں، ہم اپنا سر جو اللہ کے سامنے جھکانے والے ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے فرما دیں. ان پڑھ سے مراد یہ مشرکین عرب، ان سے جو کیونکہ ان کے پاس کوئی کتاب وغیرہ نہیں تھی، ان پڑھ تھے. اسلمتم، کیا تم بھی اللہ کے حضور جھکتے ہو یا نہیں؟ یہ ساری دلیلیں تو میں نے پیش کر دی. اب بتاؤ تم اللہ کے سامنے جھکتے ہو یا نہیں، یعنی اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو وہ حقیقتاً ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، یعنی کہ اس پیغام کو قبول نہ کریں، اس ہدایت کو قبول نہ کریں، اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے محبوب آپ کے ذمے فقط حکم پہنچا دینا ہی ہے. علیک البلاغ، آپ کا کام صرف میرا پیغام ہی تک پہنچانا تھا، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے. لیس علیک ھداھم، ٹھیک ہے نا، آپ کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا. وہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری جو پوری کر دی. اب جو ہے اگر یہ ان جو دلائل ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے اور کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا. نہیں کریں گے تو پھر بھٹکتے رہیں. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو جو ہے خوب دیکھنے والا ہے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، پیچھے چونکہ آ گیا نا کہ جو انکار کریں تو پھر جو ہے آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے. ان الذين يكفرون بآيات الله، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ويقتلون النبيين بغير حق، اور نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے جو ہے قتل کرتے ہیں. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، اور صرف نبیوں کو قتل نہیں کرتے تھے، جو بھی ان کو نیک بات کرتا، ہدایت کا جو پیغام دیتا کہ بھئی ان کے علماء ہوں گے، نیک صالح لوگ ہوں گے، یہ ان کو بھی قتل کرتے تھے. جو عدل و انصاف کا حکم دیتے تھے یہ ان کو بھی قتل کر دیتے تھے. یعنی جس نے حق کا پیغام ان کو پہنچانے کی کوشش کی، حق بات کی، یہ ان کے در پہ ہو جاتے تھے، ان کے دشمن ہو جاتے تھے. اللہ فرما رہا ہے فبشرهم بعذاب الیم، ایسے لوگوں کو جو ہے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں غارت ہو گئے اور ان کا کوئی جو ہے مددگار نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منهم معرضون، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں علم کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ہے؟ یعنی ان کے جو اچھے لوگ تھے ان کی بات ہے، جو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا سابقہ امتوں میں سے. تو فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں علم کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی جو عالم تھے، عبداللہ بن سلام، حضرت کعب بن الاحبار جیسے لوگ. یدعون الی کتاب اللہ، وہ کتاب الہی کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان نزاعات کا فیصلہ کر دے. ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون، تو پھر ان میں سے ایک طبقہ منہ پھیر لیتا ہے. تو جب ان کو جو ہے یعنی بعض بات ایسا ہوتا تھا وہ فیصلے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے یہود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ میں فیصلہ جو ہے قرآن سے کروں یا تمہاری اپنی کتاب سے؟ ٹھیک ہے نا، حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تورات نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اچھا جی ہماری کتاب سے کر دے تو اور اچھا ہو جائے گا. پھر اب وہ جو حکم تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے آگاہ فرمایا ہوتا تھا، لیکن وہ اس حکم کو چھپانے والے ہوتے تھے، سمجھے نا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل حکم بتا دیتے تھے، اور اس حکم جو اصل حکم ہوتا تھا اس کے حساب سے آپ فیصلہ فرماتے تھے. وہ فیصلہ پھر ان کے خلاف چلا جاتا تھا جس سے وہ بچنے کی کوشش کرتے تھے، بھاگنے کی کوشش کرتے تھے. وہ فیصلہ چونکہ دیکھیں نا، جو وہ تو قرآن ہو یا تورات ہو، جو اصل تورات ہے وہ بھی تو ہے تو وہ پھر جو پھنس جاتے تھے. ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغلوا فی دین ما كانوا یفترون. یہ لوگ گردانی کی جرت جو اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، کیونکہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. اور اگر چھوئی بھی تو ایک کہتے تھے 7 دن یا 40 دن، ٹھیک ہے نا، 1000 میں سے ایک، تو 7000 سال وہ کہتے تھے دنیا کی عمر ہے، تو 1000 سال کے پیچھے ایک دن، تو 7 دن جو ہے ہمیں آگ چھوئے گی، یا 40 دن جب ہم نے بچڑے کی پرستش کی تو اول تو چھوئے گی نہیں، اور اگر چھوئی تو 7 دن یا پھر 40 دن جو ہمیں چھوئے گی. اللہ اس کو فرما رہا ہے کہ
یہ جرت جو ہے ان کے اندر جو ہے کیوں پیدا ہوئی کہ ایک خود بخود انہوں نے ایک عقیدہ گھڑ لیا، خود بخود یہ خیال جو ہے اپنے دماغوں میں مسلط کر لیا کہ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور یعنی کہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، اہل علم کو قتل کر رہے ہیں، اللہ کی جو ہے نافرمانی کر رہے ہیں، یہ کیوں یہ جرت اتنی ہوئی کہ وہ نبیوں کو اور اہل علم کو قتل کرنے کے اس لیول تک آ گئے؟ کیونکہ انہوں نے ایک خود ساختہ عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، یعنی ہم جو بھی کرتے پھریں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور جائیں گے تو جو ہے چند دن کے لیے جائیں گے۔ اب یہ جو بات تھی، یہ جو عقیدہ انہوں نے بنا لیا تھا، یہ بات انہیں ان کاموں پر اکساتی تھی۔ جب آپ کو پتا ہو، اگر آپ کو یہ گارنٹی دے دی جائے لیٹ سے کہ بھئی آپ جو بھی کریں آپ نے جانا جو ہے جنت کے اندر ہے، تو پھر آپ کو موجے کریں گے نا، آپ نے کہا تو جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، پھر سارے جناب عیاشیاں کرو، جنت تو ملی جانی ہے۔ یہ تھا۔ آج ہمارے لوگ بھی جو ہے اسی اس کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں کہ جی حضور کی امت تو جنت میں جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس لیے عمل کی طرف نہیں آتے، نمازیں نہیں پڑھتے، غفلت ہے، سستی ہے۔ اب دیکھیں، یا جی ہمیں فلاں جو ہے بزرگ بخشوا لیں گے، فلاں ہو جائے گا، شفاعت ہو جائے گی، بھائی وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ تو قرآن میں جو جگہ جگہ یہی فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تو جگہ جگہ یہی فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو ایمان لائے نیک عمل کیے۔ تو جو اللہ جو ہے قرآن کی آیتوں میں جگہ جگہ جو ہے یہ ارشاد فرما رہا ہے، اس کا بھی کوئی ہم پر اثر ہے یا نہیں؟ ہم نے جو ہے حضور غوث پاک کی 11ویں جو ہے پکا لی ہے، بس یہ 11ویں منا لی۔ حضور غوث پاک نے کہا کہ جو میرے مدرسے کے سامنے سے گزر گیا تو وہ بھی جو ہے وہ بخشا گیا، بنا گیا۔ کوئی جو ہے بابا پاک پتن جو ہے وہاں سے جنتی دروازہ ٹپ کے آ گیا، وہ کچھ کر دیا۔ اب ان سے کہو نماز پڑھو گے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہے؟ سارے جو کام کیتے ہیں 4 یعنی صبح رات دا لگیا، صبح جناب میری باری آئی سی، بہت رش تھی، ننگے پاؤں میں جناب انہی دوروں چل کے آیا میں جنتی بہشتی دروازہ ٹپن واسطے۔ کیا ہے یہ؟ کیا یہ بزرگوں کی تعلیم ہے؟ کیا یہ نبیوں کی تعلیم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ نہیں، غلط بات ہے۔ یعنی بزرگوں سے ادب احترام، ان کے مزاروں پر جانا، وہاں پر دعا کرنا، یہ سب باتیں اپنی جگہ بجائے ہیں، لیکن ہمارا ایمان جو ہے ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے یعنی کہ احکامات پر عمل کریں۔ اللہ کے حکم سے بڑھ کر کسی کا حکم ہے؟ نبی اور رسول سے بڑھ کر کوئی ذات ہے دنیا کے اندر؟ ہے؟ تو ان کے حکم کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے اور اپنے راستے خود ہم نے گھڑ لیے۔ یہ یہودیوں کا فرمایا، یہ جرت اس لیے ان کے اندر پیدا ہوئی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ مس نہیں کرے گی، اور وہ ایام اللہ وغیرہم فی دین ما کانوا یفترون، اور وہ جو ہے جو بہتان باندھتے رہتے ہیں، اللہ پر جو بہتان باندھتے رہتے ہیں، اس نے ان کو اپنے دین کے بارے میں فریب میں مبتلا کر دیا ہے، فریب میں مبتلا کر دیا، بہتان کانوا یفترون وغرہم فی دینہم، انہوں نے جو ہے اپنے دین کے اندر جو ہے وہ فریب میں مبتلا ہو گئے۔ فریب، یہ فریب دھوکے کو بولتے ہیں۔ تو ہم آج دھوکے میں مبتلا نہیں ہیں کہ عمل سے ہم دور ہو گئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم ویسے ہی جو جنت میں چلے جائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، سو کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جس کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جمع کریں گے، اور وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جس جان نے جو کچھ اعمال میں سے کمایا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کیا جو ہے عمل کیا تھا؟ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا، انہوں نے جو ہے اپنے اہل علم کو قتل کیا تھا، انہوں نے جو ہے اپنی تعلیمات کے اندر انحراف کیا تھا، اس میں تحریف کی تھی، یہ کام انہوں نے کیا تھا۔ تو اس کا بدلہ ان کو ملے گا۔ نیک کام کیے ہوتے تو اس کا نیک بدلہ ملتا، تو نیک کام کا نیک بدلہ ہے اور برے کاموں کا برا بدلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے حبیب یوں عرض کر دیجئے، اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے دے، بیدک الخیر، ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے،
इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तू हर चीज़ पर बड़ी कुदरत रखने वाला है। यानी ये बादशाहतें, ये सल्तनतें, ये इज़्ज़तें, ये सब कुछ देना भी तेरी तरफ से है और वापस लेना भी तेरी तरफ से। ये सारी जो खैर है वो तेरे हाथ में है। बियदिकल खैर, अल खैरो बियदिक नहीं फरमाया, खबर को मुकद्दम किया ताकि हसर पैदा हो जाए कि जितनी भी भलाई है वो सब तेरे हाथ में है, ठीक है ना। और यकीनन जो है, अब हम ये नहीं कह रहे कि खैर उसके हाथ में है तो शर जो है किसी और के हाथ में है। खैर शर ये सब जो है वो अल्लाह का पैदा करता है, लेकिन निस्बत हमें जो है वो खैर की अल्लाह की तरफ करनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है, रात को देखें, रात को दिन में दाखिल कर रहा है और दिन को रात में दाखिल करता है। कभी रात से दिन निकल रहा है, कभी दिन से जो है रात निकल रही है, कभी रातें लंबी हो रही हैं, दिन छोटे हो रहे हैं, कभी दिन लंबे हो रहे हैं, रातें छोटी हो रही हैं। इस तरीके से अल्लाह ताला जो है मौसमों के अंदर तगय्युर जो है वो पैदा फरमा रहा है। और तू ही जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है। तू ही जिंदा को मुर्दा से निकालता है। अब आप देखें, इंसान का जो नुत्फा होता है, अच्छा साहब, इंसान का जो नुत्फा होता है वो मुर्दा होता है। क्या होता है? मुर्दा होता है। उससे बच्चा पैदा होता है या नहीं होता? मिन नुत्फती मनी युमना है। तो नुत्फा, वो जो मनी होती है, जो सीमेन होता है, स्पर्म होता है, वो मुर्दा है। उससे अल्लाह ताला एक जीता जागता जो है बच्चा पैदा फरमा देता है। तो मुर्दा से जिंदा निकाल रहा है। और एक अंडा है, ठीक है ना, है एक अंडा है, वो आप देखें, मुर्गी ने अंडा दिया है, जिंदा ने अंडा दिया, अंडा मुर्दा है, फिर उस अंडे से फिर जो है मुर्गी निकल आई। अल्लाह, आप देखें ना किस तरीके से अल्लाह ताला जो है, तो जिंदों से मुर्दा और मुर्दों से जिंदा जो है अल्लाह ताला जो है वो निकाल रहा है। अल्लाह व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब, और जिसे चाहता है अल्लाह ताला बगैर जो है हिसाब किताब के अपने नवाज़शात से बहरामंद फरमा देता है। और फरमाया ला यत्तख़िज़ुल मुमिनून अल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, मुसलमानों को चाहिए कि अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाएं। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन, और जो कोई ऐसा करेगा, यानी मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाएगा, मवालात कायम करेगा, जो ऐसा करेगा उसके लिए अल्लाह की दोस्ती में से कुछ नहीं होगा। फिर अल्लाह उनका दोस्त नहीं है, फिर जाओ अपना काम खुद ही करो, ठीक है ना। अल्लाह की मदद और नुसरत फिर नहीं आएगी। अगर तुम काफिरों पर सहारा करोगे, काफिरों को अपना दोस्त बनाओगे, उन पर तकिया करोगे, उनसे मदद मांगोगे, आप बात समझ रहे हो ना, तो फिर अल्लाह तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। फिर बना लो उनको दोस्त और कर लो अपना घर पूरा। फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा, हाँ सिवाय इसके कि तुम उनके शर से जो बचना चाहो। अगर तुम किसी गैर मुल्क में रह रहे हो, काफिर मुल्क में रह रहे हो, आलम कुफ्र में रह रहे हो, तो वहां पर जो है अब आपके पड़ोस में भी जो है दाएं बाएं जो है दूसरे गैर मुस्लिम है, तो वहां पर जो है आप थोड़ा सा उनके साथ हेलो हाय कर्टेसी के लिए, अखलाक के लिए उनके साथ एक लिमिटेड, मकसद ये है कि उस मवालात से, उस दोस्ती से मना किया है जिसमें आप उनको अपने दिल का टुकड़ा बना लें, आप उनको अपने यानी कि सीक्रेट्स, अपने राज और नियाज जो है उनके साथ शेयर करना शुरू कर दें। आप बस में ना इस तरह की बाकी जो है मुल्कों के दरमियान तिजारतें भी होती हैं, लेन देन भी होते हैं, मुआहदात भी होते हैं। मुसलमान मुल्क काफिर मुल्कों के साथ तिजारतें कर रहे हैं, काफिर मुल्क मुसलमान मुल्कों के साथ कर रहे हैं। इस तरह के जो ताल्लुकात हैं, एक दूसरे के एम्बेसडर्स भी हैं, एम्बेसीज भी हैं, सारा कुछ है, लोग आ जा भी रहे हैं। ये इस लेवल की दोस्ती से मना नहीं है। उस लेवल की दोस्ती जिसके अंदर आप अपना सारा एतमाद, सारा ट्रस्ट और सारा जो है अपना उनके ऊपर करें और अपने राज और नियाज के अंदर जो है मुल्की और कौमी जो राज और नियाज है उसके अंदर उनको जो है शेयर करना शुरू कर दें। ऐसी दोस्ती जो है अल्लाह ताला ने उससे मना फरमाया है। वो युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुम्हें अपनी जात के गज़ब से डराता है। मुझसे डरो, मेरी बात मानो, आपस में दोस्तियां करो, दूसरों के साथ दोस्तियां मत करो। व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ जो है लौट कर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुल इन तुख्फू, जल्दी से ये रुकू पूरा कर लेते हैं। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम व तुब्दू यालमुल्लाह, आप फरमा दें जो तुम्हारे सीनों में है
خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے وہ بھی خوب جانتا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اس کے اوپر ہماری باتیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو بھی اپنے سامنے حاضر پا لے گی جو اس نے کی تھی، محضرا وما عملت من سوء، اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی۔ تو ہر نیکی ہر برائی جو ہے وہ دن جو ہے جب قیامت کا دن ہوگا، انسان نیکی جو کی ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی، جو برائی کی ہوگی وہ بھی جو ہے وہ سامنے ہوگی۔ تود لو ان بینھا وبینہ امدا بعیدا، تو وہ یہ آرزو کرے گا، وہ خواہش کرے گا، وش کرے گا کہ میرے اور اس برائی یا اس دن کے درمیان جو ہے بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، کاش یہ میں برائی نہ کرتا، ٹھیک ہے نا، وہ یہ خواہش کرے گا کہ اس برائی اور میرے درمیان، یعنی میرا اس برائی کے ساتھ کوئی کاش تعلق نہ ہوتا۔ اللہ نے پھر فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 تک کا جو ہے وہ بیان مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 31 سے اپنی تفسیر کا جو ہے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو اللہ کے خوف اور خشیت سے ہمیشہ جو ہے لرزتا رہے اور کانپتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔